बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। नताशा की जो दोस्त या मुबैना दोस्त ज़रफ़शा नकवी, उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, उन्होंने अपने बारे में क्या बताया, नताशा के केस के बारे में उन्होंने क्या तफसीलात रखी हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जो हमने आपके सामने रखी, हमारे सामने जो तफसीलात आई थी ARY पर, जो ARY कराची के ब्यूरो चीफ हैं लाला असद पठान, उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी हैं कि जिनमें आपको वाकई हैरत होगी। उन्होंने ये कहा है कि नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में बाकायदा ये तस्दीक हुई है, और ये ज़राए ज़ाहिर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट सील्ड है, सर बमुहर है, कि नताशा ने नशा आवर अद्वियात का या फिर नशा आवर चीज़ों का बेदरेख इस्तेमाल किया। अद्वियात को आप हटा दें तो नशा आवर चीज़ों का बेदरेख इस्तेमाल, उसके बाद नताशा ने ये वाक़या जो है किया। उसके बाद सबने देखा कि लोगों ने इल्ज़ामात आयद किए नताशा पर कि वो शराब के नशे में धुत थी, उनकी आंखों से एक खुमार था, वो भी वाज़े नज़र आ रहा था। बहरहाल इस पर हम तफसीली वीडियो कर चुके हैं, मज़ीद इसमें कोई पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन नताशा की दोस्तें कुछ सामने आई थी, आपने देखा होगा कि जिन्होंने ये दावे किए थे, और अभी वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है फेसबुक पर, और इस अकाउंट की जो दावेदार थीं, बल्कि उन्होंने गुल अहमद फैब्रिक्स लिखा हुआ है। हालांकि अब तक की इत्तलात के मुताबिक, जितनी भी हमारे सामने मौजूद हैं इत्तलात, कि गुल अहमद जो फैब्रिक्स है और गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हैं। अब तक की खबरों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आइंदा कुछ भी हो जाए, कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन अब तक की जितनी भी इत्तलात हैं, गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड एक अलग चीज़ है और गुल अहमद फैब्रिक्स एक अलग चीज़ है। सो हमने कहा कि ये भी ज़रा वाज़े हो जाए, क्योंकि ज़रफ़शा नकवी जो सामने आई थी, जिसके फेसबुक अकाउंट पर, फेसबुक बायो में लिखा हुआ था कि वो मुलाजमत करती हैं। कहाँ पर मुलाजमत करती हैं? ये मुलाजमत करती हैं इस्लामाबाद में गुल अहमद फैब्रिक्स में। तो सबने कहा कि भाई देखें, गुल अहमद वालों ने ये कर दिया ना, ये गुल अहमद वालों का ही है। और सबने, हमारा पाकिस्तानी जो रुझान है, अक्सर जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, ओ बायकॉट करना शुरू कर दो। और जो चीज़ आप देखें, पूरी कौम में से शायद कुछ फ़ीसद ऐसे अफराद होंगे, 20-25% जो गुल अहमद को अफोर्ड कर सकते हों, और बाकी ऐसे अफराद भी सामने आएंगे कि भाई गुल अहमद का बॉयकॉट शुरू करते हैं, हम आपके साथ हैं, जो कि उससे पहले भी गुल अहमद की कोई चीज़ नहीं ले पाए होंगे। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं कि ज़रफ़शा नकवी ने क्या बताया। ज़रफ़शा नकवी आई सामने, उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बाकायदा तौर पर ये बता रही हैं, जिसने केस को बदल कर रख दिया। नताशा का जो केस है, जिसमें उन्होंने, आपको याद है कि 19 अगस्त 2024 6:09 का वक्त, और कारसाज रोड सर्विस रोड पर, कारसाज के मकाम पर इन्होंने अपनी तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र से 2 इंसानों को, 2 मासूम जानों को कुचला, 5 को रौंदा बाकायदा, और वो ज़ख्मी हैं, और उनमें से एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने के बाद बाज़ इत्तलात के मुताबिक अब वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, ये बताया जा रहा है। अब्दुल सलाम, जिसके बारे में आप यानी जान भी रहे थे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की सूरत में कि भाई उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, आखिरी इत्तलात ये हैं कि वो अब सेहतियाबी की जानिब गामजन हैं। उसके बाद देखें, नताशा को जहनी मरीज़ा और नित नए ड्रामे किए गए। नताशा की कुछ दोस्तें आई थी, आपको याद होगा, और हमने उस पर एक डिटेल वीडियो भी की। उन दोस्तों ने क्या फरमाया था, आपको पता है कि ये आमना आरिफ जो मुलाजमत करती थी, हादसात तो रोज़ होते हैं, जो गरीब अफराद हैं वो भी हादसात करते हैं, तो गरीब हादसात करते हैं, उन पर इतनी नज़र क्यों नहीं होती? अगर कोई अमीर हादसा करता है तो उसको तबक़ाती हादसा या फिर कुछ और बना दिया जाता है, एक तबके की जानिब से दूसरे तबके की तरफ हमला इसको करार दिया जाता है। लेकिन ये वैसे एक हादसा होता है। ये नताशा की जो नाम नेहाद चाहने वाली हैं, मुबैना नाम नेहाद चाहने वाली या फिर मुबैना नाम नेहाद दोस्तें सामने आई थी, जिसके बाद सब लोगों ने कहा कि भाई देखें, ये तो नताशा को सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि नताशा को इन अकाउंट्स से किए जाने वाले
جتنے بھی ان کے لیے ہمدردانہ رویے تھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں باقاعدہ ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔ نتاشا اگر کیمپین چلوائے گی بھی نا اپنے حق میں، تو ایسی کیمپین تھوڑی ہوگی کہ جو اس کو باقاعدہ نتاشا کو تہس نہس کر کے رکھ دے، جو ایک نئی بحث کو جنم دے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، یعنی کہ نتاشا اگر چاہے گی نا کہ کوئی اس چیز پر بات کرے، بحث کرے، تو وہ باقاعدہ طور پر ایسا کرے گی کہ دیکھیں حادثہ ہو گیا، ہم جان کو واپس نہیں لا سکتے۔ نتاشا اس طرح کی کوئی کیمپین چلائے گی بجائے اس کے، یا پھر چلوائے گی بجائے اس کے کہ یہ کیمپین چلوائے نتاشا کہ جو نتاشا کے ہی اگینسٹ جا رہی ہو، کہ جس میں ہم ایک نئی بحث کو جنم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ تو زرفشاں نقوی آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے کچھ پوسٹ کی گئیں اور مجھے نہ اپنے دن کا پتہ ہوتا ہے نہ اپنی رات کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ زرفشاں نقوی نے کہا، زرفشاں نقوی، یا پھر انہوں نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ بنا اور یہ تمام تر چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو فیس بک یوز ہی نہیں کرتی۔ لیکن آپ فیس بک یوز نہیں کرتی لیکن آپ کا انسٹا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، اور زرفشاں نقوی صاحبہ انسٹا اکاؤنٹ پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ جہاں آپ نے باقاعدہ طور پر ایک ایسا فولڈر بھی کریٹ کیا ہوا ہے انسٹاگرام پر کہ جس میں اسٹینڈ ود نتاشا یہ آپ نے لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا نام دیا جائے، یعنی یا تو پھر آپ نہیں ہیں تو آپ رپورٹ کریں اور باقاعدہ طور پر FIA سے رجوع کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، ایک ایسا معاملہ کہ جہاں دو اوپینین سے، ایک جو نتاشا کے اس عمل کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ نتاشا کو اس کی سزا یا اس کا جو بھگتان ہے وہ بھگتنا چاہیے، یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک الگ اوپینین کہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو نام نہاد اور نتاشا کی مبینہ نام نہاد دوستیں یا نام نہاد چاہنے والیاں وہ ہمارے سامنے آئیں، تو ان میں پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے باقاعدہ طور پر ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اب سوسائٹی کا کوئی 2-3% ایسا حصہ ہو سکتا ہے جو نتاشا کو فیور کرے، لیکن نتاشا کے پاس بھی اپنے حوالے سے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں نا اس چیز کی ہر چیز ان کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ ذہنی مریضہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایکسلریٹر بریک، ہم نے وہ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو بریک لائٹ ہے وہ بھی نہیں جلی، وہ بھی بلنک نہیں کی۔ تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کوشش ہی نہیں کی نتاشا بی بی نے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا کہ نتاشا بی بی تو بچانا چاہتی تھی، نتاشا بی بی تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں اور یتیم خانے چلا رہی ہیں، یہ والا ڈرامہ جو زرفشاں، مبینہ زرفشاں یا جو بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے نام سے جو بھی اکاؤنٹ ہے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ مجھے اپنے دن کا پتہ نہ اپنی رات کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ میں سارا دن بزی ہوتی ہوں۔ تو زرفشاں کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو اس واقعے کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ پر کچھ ایسے پیغامات بھیجے کہ جس کے بعد مجھے پتہ چلا۔ مبینہ طور پر اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہے نا کہ نتاشا کے اگینسٹ جا رہی تمام تر چیزیں وہ چیز بھی یعنی کہ جو ثابت کیا جا رہا تھا یا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ نتاشا تو ذہنی مریضہ ہے، اور ان کی جو آنکھوں کا جو خمار اس وقت سب کے سامنے آیا تھا تو وہ نشے کی وجہ سے نہیں بلکہ ذہنی مریضہ ہونے کی وجہ سے سامنے آیا تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ رپورٹ سامنے آ گئی ہیں تو اور سورسز کلیم کر رہے ہیں، بہت معتبر صحافی یہ بات بتا رہے ہیں، فیض اللہ سواتی ہو گئے، لالا اسد پٹھان ہو گئے، دونوں ہی ریلائبل ہیں اور ظاہر ہے ریلائبل جو سورسز ہیں ان پر ہی یہ خبر دیں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے اپنے بیپرز میں، اور فیض اللہ سواتی نے ٹویٹ کیا، لیکن لالا اسد پٹھان نے باقاعدہ بیپر دے کر یہ بتایا ARY نیوز پر کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا اس میں نتاشا کے کچھ جو سیمپلز تھے ظاہر ہے ان سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کسی چیز کے زیر اثر تھیں جب ہی ایسا ہوا، اور نشاور چیز کے زیر اثر بے دریغ استعمال۔ اب دیکھیں یہ لالا اسد پٹھان کے الفاظ ہیں کہ بے دریغ استعمال کیا تھا نتاشا بی بی نے۔ تو پورا کیس ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اس کے بعد پھر شرمیلا فاروقی صاحبہ گئی تھیں متاثرین کے پاس، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا، بلکہ اس سے پہلے دیکھا ظفر عباس صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ جو زخمی ہوئے ہیں
اور اس کے علاوہ جو مقتولین ہیں ان کو اچھے سے اچھا وکیل فراہم کریں گے۔ علی شیخانی صاحب کا یہ بھی اعلان کہ متاثرین کو گھر دیں گے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اگر کسی متاثرہ شخص کے پاس یا متاثرہ فیملی کے پاس عدالت جانے کے پیسے یا پھر عدالت جانے کا خرچہ، ملزم کو سزا دلوانے کے معاملات میں وہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صلح کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے متاثرین کو اسٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ متاثرین کے پاس اس وقت ظاہر ہے کچھ بڑے لوگ بھی ہیں جو متاثرین کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، اس کے علاوہ اس واقعے میں آپ دیکھیں بختیار بھٹو زرداری صاحبہ کا رول اور میڈیکل رپورٹس، یہ تمام تر چیزیں اگر ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یقین کیجئے گا کہ یہ ہمارا اس جانب بڑھنے میں ایک قدم ضرور تصور کیا جائے گا کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ یہاں رول آف لا ہو۔ کل کو اگر کوئی بھی نتاشا، جو دوسری نتاشا ہے، وہ نہیں ہمیں سڑکوں پر ملے گی، اس طرح سے لوگوں کو کچلتے ہوئے نہیں ملے گی، یا اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، حادثات میں یہ نہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے، آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر میٹر کرتا ہے۔ جب نتاشا بی بی حادثہ کر کے لوگوں کو کچل کے، روند کے، مسل کے، مار کے وہاں موقع پر موجود ہوتی ہے، لوگوں کو تڑیاں لگا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنے باپ کا کہہ کر دھمکا رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا تماشا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بھائی تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ باپ کو جاننے کی کیا بات ہے؟ ہمیں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے آپ کے باپ کو جاننے میں۔ آپ کا باپ کون ہوتا ہے؟ یعنی کیا وہ جس کو لائسنس ہے یا جس نے آپ کو لائسنس دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کچلیں، ماریں، روندیں، مسلیں اور اس کے بعد پھر آپ کچھ بھی کریں؟ یعنی کچھ بھی۔ تو یہ سلسلہ زیادہ انشاءاللہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ لمبا چلنا نہیں چاہیے۔ اگلی جو پیشی ہے وہ 3 ستمبر کو ہے، اور 3 ستمبر غالباً وہ دن ہے کہ جب نتاشا بی بی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ آپ میں سے کچھ دوست اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ میں نتاشا کو صاحبہ یا بی بی کیوں بولتا ہوں، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جب کسی کو صاحب بول رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ طنزیہ طور پر یا سارکیسٹکلی بول رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو نتاشا بی بی کو نتاشا بی بی کہہ کر مخاطب کرنا ایک تو صحافتی اصول، اور دوسرا جو میں نے کہا نا وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلا سکتے ہیں، جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک غریب اور ایک امیر۔ جو امیر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اس واقعے میں، اور کچلنے کا، روندنے کا، اس کے بعد اپنے تمام تر جو وسائل ہیں، اثر و رسوخ ہے، اس کو استعمال کرنے کا، یہ آپ نے مائنڈ سیٹ دیکھا۔ اس کے بعد یعنی جو وہ کر سکتے تھے، کراچی کا مہنگا ترین وکیل انہوں نے کیا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلا سکتے ہیں۔ وہ احمد فراز صاحب نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔